अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून तेरे इश्क का और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा मुझे बताते रहें आपको नावल कैसा लगा, आज की एपिसोड कैसी लगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ कि आप सब जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और आबाद रहें। सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। और सबका बहुत 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 शुक्रिया जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, दुआएं दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ। जुनून तेरे इश्क का, तहरीर नूर आसिफ। किस 36। शाहवेज ने माथे पे बल डाले अपने साथ वाली चेयर पर बैठी हुई हया को देखा, जिसका मीटिंग से ज़्यादा अपने मोबाइल पे ध्यान था। शाहवेज ने जबड़े भींगते हुए खुद के इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की, जो मुंह जोर घोड़े की तरह बेकाबू हो रहा था। वो पिछली 10 मिनट से बेचैनी से अपने मोबाइल फ़ोन पर हर थोड़ी देर बाद नज़रें दौड़ाती। एक दो बार उसने नज़र बचाकर अपने पास रखे मोबाइल से डायल लिस्ट से किसी को कॉल मिलाई थी। उसने बड़े एहतियात से टेबल पर रखे ही मोबाइल के डायल लिस्ट से नंबर मिलाया था, मगर शाहवेज़ की ज़ेरिक नज़रों ने यह सब देख लिया था। वो जिस तरह एक बेजान से मोबाइल पर अपनी तमाम तवज्जो मरकूज़ किए हुए थी, वो तब से अपनी त्वचा का तमाम तर मरकज़ अपनी कम सिन खूबसूरत बीवी को बनाए हुए था। शाहवेज़ ने ना सिर्फ उसे काल मिलाते हुए देखा था, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर चैप नाम जगमगाता हुआ भी देख लिया था। शाहवेज़ बहुत मुश्किलों से खुद पे कंट्रोल किया हुआ था। उसकी बेचैनी देखकर शाहवेज़ का तन मन से लग रहा था। वो इसकी ज़रा सी भी त्वचा कहीं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और वो थी उसके अलावा हर किसी पर उसकी त्वचा त्वचा मरकूज रहती। जैसे इस वक्त उसका मोबाइल उसकी त्वचा का मरकज़ बना हुआ था। वो चाहता था उसकी ज़ात का महवर सिर्फ उसके गिर्द ही घूमता हो, उसकी गमी खुशी उसके हर जज्बे से सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़ात जुड़ी हो। मगर वो तो उस पर ज़रा सा भी अपनी नज़रें करम करना गवारा नहीं करती थी। ऐसे में वो किसी और के लिए ऐसे बेचैन होगी तो उसका तन बदन आग के गोले की तरह ही भड़केगा। ये चैंप कौन है? जावेद ने चेयर से टेक लगाए हाथ का मुक्का बनाकर होंठ पर रखते हुए हया पे नज़र दौड़ाई, जो फिर से किसी चैंप नामी पर्सन को कॉल मिला रही थी। शाहवेज इज़्तिरारी कैफियत में अपने घने बालों में हाथ फेरते हुए चेयर पर पहलू बदलते हुए सीधा हुआ। हया के हाथ से मोबाइल झपट कर अपने सामने टेबल पर पटकने के अंदाज में रखा। तमाम ऑफिस स्टाफ अलर्ट होता सीधा हुआ था। शाहवेज के चेहरे पर छाई गुस्से की सुर्खी देखकर मीटिंग में गैर मामूली खामोशी छाई थी। हया ने गुस्से से सुर्ख होते शाहवेज को देखा, जो संजीदा चेहरा लिए उसे ही देख रहा था। उसे शाहवेज की हरकत काफ़ी नागवार और इंसल्टिंग लगी थी। आप एक बिजनेस मीटिंग में शरीक हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर नहीं कर रही हैं, जो आपको बिजनेस मीटिंग में शरीक होने के एटिकेट्स और मैनर्स ना पता हों। शाहवेज ने हया को शोला बार निगाहों से घूरते हुए संजीदगी से कहा, तो हया का रंग उसके सबके सामने कई हुए अल्फाज और अंदाज पर सुर्ख पड़ा था। शाहवेज के ऐसे डांटने पर बिजनेस मीटिंग में शरीक तमाम अफराद के चेहरों पर मबहम सी मुस्कुराहट दौड़ी थी। कमोबेश वहाँ बैठे सभी अफराद शाहवेज और हया के रिश्ते के बारे में जानते थे, क्योंकि आज की मीटिंग में तमाम ऑफिस स्टाफ और कंपनी के तमाम जूनियर और सीनियर डिज़ाइनर मौजूद थे। सभी शाहवेज की माचोमैन फितरत से वाकिफ़ हो चुके थे, जो अपनी बीवी की त्वचा कहीं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि पिछले आधे घंटे से जिस तरह वो सिर्फ़ और सिर्फ हया पर हया पे अपनी गहरी नज़रें मरकूज़ किए हुए था, वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इन नज़रों में शदीद मोहब्बत और जुनून था, जो वहाँ मीटिंग में बैठे एक एक अफराद ने महसूस कर लिया था। अगर मुझे आज के बाद कोई भी ऑफिस में फ़ोन इस्तेमाल करता नज़र आया तो वो इसका कंपनी में आखिरी दिन होगा। शाहवेज ने हया के सुख चेहरे पर नज़र जमाते हुए सबको वार्न किया,
تو سب اسوات میں سر ہلا گئے۔ حیا نے لب بھیجتے ہوئے شاویز کو دیکھا جو ابھی بھی اسے سرد نظروں سے گھور رہا تھا، جسے سب کے سامنے اتنی باتیں سنا کر بھی چین نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، آج کی میٹنگ یہاں ہی ختم ہوتی ہے، آپ سب جا سکتے ہیں۔ شاویز نے اسمارٹ انداز میں سب کو وہاں سے جانے کو کہا، کیونکہ وہ اب اپنی خوبصورت حسین بیوی کی عقل ٹھکانے کا ارادہ رکھتا تھا، جسے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ ویسے بھی گلابی ڈریس میں اتنا تیار وہ انجانے میں اس کے اندر بہت سے جذبات کی آگ بھڑکا چکی تھی۔ اب اسے باہوں میں لے کر اس کی پنکھڑیوں جیسے لبوں کی نرماہٹ اور اس کے بدن کی نازکی محسوس کر کے ہی سلکتے بھڑکتے جذبے کچھ ٹھنڈے پڑنے تھے۔ حیا جلدی سے اپنی فائل اور لیپ ٹاپ پکڑے چیئر سے اٹھی اور اپنا موبائل اٹھانے لگی، جسے شاویز نے سرد سے اچک لیا۔ حیا نے دانت کچکچاتے ہوئے شاویز کو دیکھا، جس نے ابھی ابھی اس کی اتنی انسلٹ کی تھی۔ اب بہت اطمینان سے اس کا موبائل اپنے ہاتھوں میں پکڑے چیئر سے ٹیک لگائے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مس جان سے مجھے اور حیا کو کچھ دیر ڈسٹرب نہ کیا جائے اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا جائے۔ شاویز کے الفاظ پر ایک دفعہ پھر سے آفس سٹاف کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جسے دیکھتے ہوئے حیا کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ حیا نے شعلہ بار نگاہوں سے شاویز کو دیکھا، جو بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑ چکا تھا۔ جسے ذرا پرواہ نہیں تھی کہ سب کیا کہیں گے، جو ہر تھوڑی دیر بعد اسے کمرے میں محسوس کر کے آفس سٹاف کی دبی دبی مسکراہٹ اور معنی خیز نظروں کا باعث بنتا تھا۔ شاویز کو تو پرواہ نہیں تھی، مگر ان سب کے سامنے جانے سے اس کا شرم سے برا حال ہوتا تھا۔ عجیب سی شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ آج بھی آفس سٹاف کیا سوچ رہا ہوا کہ میٹنگ روم میں ہم دونوں، اس سے آگے کا سوچتی ہے اس کا خفت اور شرم سے برا حال تھا۔ حیا نے دانت کچکچاتے ہوئے شاویز کو دیکھا، جو اس کا موبائل پکڑے بے شرموں کی طرح بے باک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ایکس رے کرتی نظریں اس کی مرمری بدن کے آر پار ہو رہی تھیں۔ بے شرم انسان ایسے دیکھ رہا ہے مجھے جیسے اس کے پاس کوئی ایسے کانٹیکٹ لینس ہوں جس سے ابھی اندر تک دیکھنے کی رسائی حاصل کر لے گا۔ حیا دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی تھی، جسے شاویز بخوبی سنتا گہرا مسکرایا تھا۔ مائی بیوٹی، تمہیں اندر باہر سے دیکھنے کے لیے مجھے کانٹیکٹ لینس کی ضرورت نہیں، میرے پاس تمہیں دیکھنے کا حق ہے۔ چاہو تو ابھی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے تمہارے اندر تک رسائی حاصل کر لوں۔ شاویز نے زومانی انداز میں کہا تو حیا کے شفاف فارس دہتے ہوئے سرخ تندور ہوئے، جسے دیکھ شاویز دیکھتا ہوا سرد سانس کھینچ گیا۔ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی راتیں اور دن کتنی بے رنگ اور بے رونق تھے، جس کی اس کی ظالم بیوی کو ذرا پرواہ نہیں تھی کہ وہ اپنی راتیں اس کے بغیر کیسے گزارتا ہے۔ حیا نے شاویز کی بات اور اس کی بے باک نگاہوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنا موبائل لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، جو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے اسے دو انگلیوں میں گھما رہا تھا، مگر حیا کے ہاتھ بڑھانے پر وہ سرد سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، موبائل دے میرا۔ ابھی تو مجھے ایٹیکیٹس مینرز سکھائے جا رہے تھے، آپ کو خود اتنا نہیں پتہ، کسی کی بھی پرسنل چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں لیتے۔ حیا نے غصے سے کہتے ہوئے اپنا موبائل شاویز کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی، مگر اس کا موبائل اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ شاویز، موبائل دے میرا، یہ کیا چیپ حرکت ہے، حیا دبے دبے لہجے میں چلائی۔ موبائل چاہیے تمہیں تو لے لو، مگر اس کے لیے تمہیں میری گود میں بیٹھنا ہوگا۔ شاویز نے چیئر سے ٹیک لگائے اطمینان سے کہتے ہوئے اپنی تھائز کی طرف اشارہ کیا، تو حیا کا گلابی چہرہ پل میں اناری ہوا تھا۔ شاویز نے محسوس ہوتے اپنی بیوی کے حسین چہرے کو دیکھا، جو غصے اور ضرب سے لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ گلابی ڈریس میں وہ سرخ گلاب بنی ہوئی تھی۔ حیا نے کچھ پل شاویز کو دیکھا اور پھر رخ پلٹتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ جانتی تھی
اس سے بحث کرنا بیکار ہے۔ وہ اس سے بند کمرے میں اپنی گود میں بٹھا کر کیا چاہتا ہے وہ بھی جانتی تھی، اس لیے موبائل پہ لعنت بھیجتے ہوئے باہر جانے لگی، مگر شاویز تیزی سے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا اور موبائل اپنی پاکٹ سے نکالتے ہوئے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس سے پہلے حیا اس کی گود سے اٹھتی، شاویز اس کی کمر پر اپنی مضبوط باہوں کا گھیرا سخت کرتے ہوئے اسے شدت سے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ ایک سکون سا اسے اپنی رگوں میں اترتے اپنی روح میں سماتا ہوا محسوس ہوا۔ آج کے دن وہ ہمیشہ خود کو بہت اداس اور اکیلا محسوس کرتا تھا۔ آج کے دن اس نے اپنی ماں کنزا کو کھویا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا یہ دن اس کے لیے کبھی سکون کا باعث بنا ہو، مگر حیا تو اس کے لیے مکمل سکون تھی۔ یہ سکون اسے سینے سے لگائے اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا، اس کے ہر غم ہر تکلیف کا علاج تھی۔ پہلے میں نے تمہیں ایک باس کی حیثیت سے ڈانٹا تھا، اب میں نے ایک شوہر کی حیثیت سے اپنی بیوی سے موبائل لیا ہے جو کافی دیر سے اپنے دیوانے بے قرار شوہر کو اگنور کیے ایک بے جان سی چیز کو فوقیت دے رہی تھی۔ اب تم ہی بتاؤ وہ دیوانہ شوہر ایسے میں کیا کرے گا؟ کیوں مجھے بے جان چیزوں سے بھی جلن کھانے پہ مجبور کرتی ہو؟ شاویز اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مدہوشی کے عالم میں بولا۔ حیا کے گلابی لپسٹک سے سجے ہونٹ شاویز کی دہکتی آنچ جیسی سانسوں سے ٹکرا رہے تھے اور سرمئی گہری آنکھیں شاویز کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ جب دل چاہتا ہے باس بن جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے شوہر۔ شاویز کی خمار بھری نظریں اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے کپ کپاتے لہجے میں کہتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، جس پر وہ اسے اور شدت کے ساتھ خود میں لپٹا گیا تھا۔ خود سے لپٹا گیا تھا۔ مائی لو، میں ہر وقت شوہر بننے کو تیار ہوں، بس تم بیوی بن جاؤ۔ وعدہ کرتا ہوں تمہاری غلامی کروں گا، تمہارے سامنے اف بھی نہیں کروں گا۔ شاویز نے اس کے بال اس کی گردن سے پیچھے کرتے ہوئے اس کی سائڈ گردن میں اپنے لب نرمی سے رکھتے ہوئے وہاں پر اپنے دانت شدت سے گاڑ دیے۔ شاویز کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر موجود ڈریس کی زپ سے کھیل رہا تھا، جسے محسوس کرتے حیا کے بدن کی کپ کپاہٹ عروج پر تھی۔ شاویز کے ہاتھوں کا بے باک لمس محسوس کر کے حیا کا رنگ سرخ اناری ہوا تھا اور چہرے پر ناگواری بھی چھائی تھی۔ اس کے ہاتھ بہت حق سے اس کی بدن پر جا بجا اپنا بے باک لمس چھوڑتے ہوئے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ جان تو تب ہوا ہوئی جب زپ چرر کی آواز کے ساتھ کھل گئی۔ حیا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاویز کو دیکھا، جس کی آنکھوں کی خماری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بالکل مدہوش ہو چکا تھا۔ حیا نے شاویز کی گود سے اٹھنا چاہا، مگر وہ اپنا حصار مزید مضبوط کرتا بے باک شرارت کر گیا۔ حیا بے بسی سے اپنے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کا یوں اپنے بدن پہ حق جتانا اسے بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے بسی اسے اپنے وجود میں احاطہ کرتے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ نکاح اسے کسی توق سے کم نہیں لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے ہٹلر اس کے جسم و جا کا مالک بن چکا تھا، جس کا احساس وہ اپنی باتوں اور بے باک لمس سے ہر وقت کرواتا تھا کہ اس پر کتنا حق رکھتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی بے باک گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں کبھی آپ کو بیوی نہیں میں کبھی آپ کی بیوی نہیں بنوں گی اور نہ کبھی آپ کو اپنا شوہر تسلیم کروں گی۔ حیا شاویز کو خود سے دور کرتے ہوئے بری طرح جھٹپٹاتے ہوئے چلائی، جس طرح اس کے ہاتھ اس کے بدن پر اپنا حق جتاتے ہوئے اپنی ہر حد پار کر رہے تھے۔ حیا کے غصے میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ اس کا یہی حق جتانا تو اسے سب سے زیادہ ڈرا گزرتا تھا۔ حیا کے چہرے پر ناگواری اور غصے کی لہر محسوس کرتے ہوئے شاویز اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اس کے لبوں پر جھک کر اس کی سانسوں پر بری طرح قابض ہوتے اسے اچھی طرح سمجھانے لگا کہ اس پر وہ کتنا حق رکھتا ہے۔ حیا نے پوری قوت سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر شاویز کا جنونی لمس محسوس کر کے اس کی مزاحمت خود بخود ہی دم توڑ گئی تھی۔ اب وہ کانپتے ہوئے اپنے نازک ہونٹوں پر اس کا شدت سے بھرا جنونی لمس برداشت کر رہی تھی۔
اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور لمس دھیرے دھیرے شدت اختیار کر رہا تھا اور حیا کی نازک جان بے جان ہو رہی تھی۔ اپنا دہکتا آنچ جیسا ظالمانہ لمس اس کے نازک لبوں کو محسوس کروا کے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے اپنی وحشی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ حیا گہرے سانس لیتے جلدی سے شاویز کی گود سے اٹھی۔ ابھی وہ اپنا بگڑا تنفس بحال بھی کر نہ پائی تھی کہ شاویز اسے کمر سے تھام کر اسے ٹیبل پر لٹا گیا۔ اس کی سسکیاں اور اس کی آنکھوں میں ٹھہرے خوف کے مانند پانی کو نظر انداز کیے اس کی شرٹ کو کاندھوں سے نیچے کھسکاتے ہوئے اس کی گردن کے تل پر جھک کر اپنا غصہ اور جنون اتارنے لگا، جو اس کی باتوں اور اس کے چہرے پر چھائی ناگواری دیکھ کر اس کے انگ انگ میں زہر بن کر اترا تھا۔ وہ اس کی تھی، پورا پورا حق رکھتا تھا اس پر۔ وہ ہوتی کون تھی اسے خود سے دور کرنے والی یا پھر اس کے لمس پر ناگواری ظاہر کرنے والی؟ اس لیے وہ آج اپنا جنونی لمس اس پر ظاہر کر کے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کے ساتھ ساتھ اسے باور کروانا چاہتا تھا کہ اس پر کتنا حق رکھتا ہے۔ اسے ٹیبل پر لٹائے، اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑے، اس کی گردن پر جھکا اپنے شدت بھرا لفظ بکھیرتے ہوئے اس کی سسکیوں میں اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے اپنے شدت بھرے لمس سے آزاد کیا تھا، مگر اس سے دور نہیں ہوا تھا اور بہت سختی سے اپنی مونچھیں اس کی گردن کی تل پر رب کی تھی۔ اس کی مونچھوں کی چبھن پر سسک کر رہ گئی۔ شاویز اس کے سسکنے پر گہرا مسکرایا تھا، اس کی گردن سے اپنا منہ نکالتے ہوئے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، جو گہرے سانس لیتے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو تمہارا یہ حال ہے مائی بیوٹی۔ جب میں پوری طرح تمہارے خوبصورت بدن کی گہرائیوں میں اتروں گا، تم سے اپنا حق لوں گا، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ شاویز نے بہت پیار سے اس کے سرخ عارض پر اپنے ہاتھ جماتے ہوئے پوچھا۔ حیا خاموشی سے گہرے سانس بھرتی سہمی نظروں سے شاویز کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط ہاتھوں میں لاک کیا ہوا تھا، اس کی ٹانگوں تک کو اپنی ٹانگوں سے لاک کیا ہوا تھا۔ اس کے چٹان جیسے باڈی بلڈر وجود کے نیچے اس کا نازک بدن دبا ہوا تھا اور وہ مشکل ہی سانس لے پا رہی تھی۔ اوپر سے وہ اپنی شدت بھرے لمس اور اپنی بے باک حرکتوں سے اس کا دم نکالے ہوا تھا۔ آئندہ میرے پاس آنے پر تمہارے چہرے پر ناگواری نظر آئی تو یہ شرٹ صرف کندھوں سے نیچے ہی نہیں کھسکے گی، بلکہ یہ تمہارے تن سے جدا کرنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا، شاویز نے سرد انداز میں کہتے ہوئے اس کی شرٹ کندھوں سے اوپر کرتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی زپ بند کی۔ شاویز اس کے لال ببو کا چہرے اور اس کے کانپتے بدن پر ترہم بری نگاہ ڈالتا اسے علیحدہ ہوتے اٹھا تھا، کیونکہ عنقریب اس نازک بدن نے دن رات اس کی شدتیں سہتے ہوئے گزارنا تھا، جس کی کوئی حد نہیں ہونی تھی۔ اسے ابھی سے اپنی نازک اور حسین بیوی پر ترس آ رہا تھا، جو مستقبل میں وہ ذرا سے بھی اس کی نازک جان پر رحم کھانے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ یہ آپ کی بھول ہے، آپ مجھ سے زور زبردستی کر کے میرے قریب آ جائیں گے، زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کپڑوں میں پڑی سلوٹیں دور کرنے لگی۔ زمین پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ جانتی تھی اس ستمگر کے دیے ہوئے جنونی لمس کی سوغات بہت گہری ہوگی، جو جتنے پیار سے اسے دیکھتا تھا مگر پاس آنے پر اس کی ساری نرمی پل میں غائب ہو جاتی تھی۔ اسے اپنے مضبوط ہاتھوں سے ایسے چھوتا تھا جیسے وہ بھی اس کی طرح آہنی کسرتی وجود رکھتی ہو۔ اپنے مضبوط سکس پیک باڈی بلڈر چٹانی سینے میں اسے اس طرح بھینتا تھا کہ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بے انتہا شدت پسند تھا، یہ اس کے قریب آ کر اسے اچھی طرح اندازہ ہوتا تھا۔ اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھائے وہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی، وہ اس کے اور دروازے کے بیچ ایک چٹان کی طرح حائل ہوا۔ شاویز، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس طرح مجھے آفس میں روک کر مجھ پر اپنے شوہر ہونے کا حق جتائیں گے؟ کیا ایک شوہر کا حق یہی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو بستر پر لے جائے اور اسے اچھی طرح بتائے وہ اس کا شوہر ہے؟ یا زہر خند لہجے میں بولتی شاویز کو دور دھکیلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ شاویز ایک ہی جست میں اسے کلائی سے پکڑ کر دروازے کے ساتھ لگا گیا تھا۔ شوہر کے بہت سے حق ہوتے ہیں، ایک حق یہ بھی ہوتا ہے وہ اس بات سے باخبر رہے کہ اس کی بیوی کہاں اور کیوں جا رہی ہے، اور ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کو بتائے کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اب بتاؤ مجھے اچھی بیویوں کی طرح یہ چیپ کون ہے اور تم کہاں جا رہی ہو؟
شاہویز نے اس کے ایک اطراف میں اپنا ہاتھ پن کرتے ہوئے اسے دروازے کے ساتھ محصور کیا ہوا تھا، اور دوسرا ہاتھ اس کے سرخ عارض پر جمائے بہت پیار اور سکون سے پوچھا تھا، مگر آنکھوں میں سرد پن واضح نظر آ رہا تھا۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ حیا نے شاہویز کی آنکھوں کا سرد پن محسوس کرتے بے یقینی سے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں تم پر شک نہیں کر رہا، بلکہ میں صرف جاننا چاہتا ہوں تمہاری اس بے چینی کی وجہ کیا ہے۔ تم اس ٹائم اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ اتنا حق تو ہے میرا کہ میں یہ جان سکوں آخر منقوہ ہو میری۔ شاہویز نے اپنی رسٹ واچ پر نظریں دوڑائے پوچھا، جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں کہیں بھی نہیں جا رہی، اور یہ چیمپ کوئی نہیں ہے۔ حیا اس کی بار بار ایک ہی تکرار پر جھنجھلائی تھی۔ وہ جس طرح اسے میٹنگ روم میں محصور کیے ہوئے زبردستی کا اپنا حق جتا رہا تھا، وہ حیا کے غصے میں اضافے کا سبب بن رہا تھا، اور عجیب سی چڑ اور ضد اسے اس سے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، تم کہیں نہیں جا رہی، چلو پھر اکٹھے ہی گھر چلتے ہیں، شاہویز نے سرد انداز میں کہتے ہی اس کی کلائی تھامی اور بنا اس کی کچھ بھی سنے باہر کی جانب بڑھا۔ حیا کافی دیر سے برہان کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، مگر وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ حیا نے جھنجھلاتے ہوئے ہیزل کا نمبر ٹرائی کیا، جو سوئچ آف آ رہا تھا۔ حیا نے غصے سے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر فون تقریباً پٹکنے کے انداز میں پھینکا تھا۔ شاہویز نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنی خوبصورت بیوی کے چہرے پر نظر دوڑائی، جہاں واضح طور پر غصہ اور جھنجھلاہٹ نظر آ رہی تھی۔ یہ جھنجھلاہٹ، یہ غصہ کیوں تھا؟ یہ سوچ کر شاہویز کے چہرے پر بھی دبے دبے غصے کے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی کافی بے چینی سے پچھلے 10 منٹ سے اسے چیمپ نامی نمبر پر کال ملا رہی تھی، جو صبح سے اسے بے چین کیا ہوا تھا۔ نو رسپانس پر اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ وہ اسے زبردستی اپنی گاڑی میں گھر لے کر آ رہا تھا، مگر وہ اس دوران مسلسل یہی تکرار اور ضد کر رہی تھی کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی میں گھر جائے گی۔ شاہویز اچھی طرح سمجھتا تھا وہ گھر نہیں، کہیں اور جانا چاہتی ہے۔ ابھی بھی وہ مسلسل ہیزل اور کسی چیمپ کے نمبر پر ٹرائی کر رہی تھی۔ یہ چیمپ کون ہے؟ اپنے تپتے جلتے دل کی جلن پہ قابو پاتے بظاہر پرسکون لہجے میں شاہویز نے ایک دفعہ پھر سے پوچھا تھا۔ وہ صرف جاننا چاہتا تھا وہ کسے فون کر رہی ہے، مگر حیا کا چھپانا اور ضدی انداز اسے مشتعل کر رہا تھا۔ اگر اسے اپنی کسی دوست کی طرف جانا تھا تو خود اسے لے کر جاتا، وہ اپنی دوستوں یا پھر ہیزل کے ساتھ جتنا بھی ٹائم سپینڈ کرتی اس کا اتنی دیر انتظار کر سکتا تھا، مگر وہ تو اسے بتانے تک کی رداد نہ تھی کہ وہ کہاں اور کس سے ملنے جا رہی ہے، اور یہی بات اسے مشتعل کر کے اشتعال میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا اس کی سچے پیار کی گرمائش اس تک کیوں نہیں پہنچ رہی، یا پھر وہ واقعی میں ایک برف کی چٹان ہے جسے پگھلانا ناممکن ہے۔ حیا شاہویز کی بات کا جواب دیے بغیر پوری طرح اس سے بے نیازی ظاہر کرتے اپنے موبائل میں گم تھے۔ اس کی بیوی اب اس کا ضبط آزما رہی تھی، جو اب آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ شاہویز نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے اشتعال پہ قابو پاتے ہوئے سیٹ پر پہلو بدلا اور چٹتی سی نظر حیا پہ ڈالی، جو غصے سے جھلاتے ہوئے اپنے سنہری بال چھٹکتے ہوئے موبائل میں مصروف تھی، جو بار بار اس کے چہرے کو چھوتے اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ شاہویز نے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے بہت پیار اور نرمی سے اس کے بال ایک سائڈ سے اس کے کان کے پیچھے کیے تھے۔ تمہیں کہیں جانا ہے تو مجھے بتاؤ، میں لے چلتا ہوں لو۔ شاہویز نے گہری سانس باہر کھینچتے ہوئے خود کے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان یہ سرد پن اور دوری ختم کرنا چاہتا تھا جو پیار سے ممکن تھا۔ وہ اس کی لاڈلی بیوی تھی، جس کا ہر نخرہ وہ آسانی سے اٹھا سکتا تھا۔ کہیں نہیں جانا مجھے، اور آپ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں، حیا شاہویز کے لہجے میں نرمی اور شیرینی محسوس کرتے ہوئے بھڑکتے ہوئے بولی۔ وہ جس طرح زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، اسے کب سے اس پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور غصہ دیکھ کر وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھی۔
اب اس کے لہجے میں نرمی محسوس کر کے بھڑکتے ہوئے اپنا غصہ اتارا تھا۔ شاہویز اس کے انداز اور جواب پر اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ جب کہیں نہیں جانا تو یہ چیمپ کون ہے، کسے کال ملا رہی ہو؟ شاہویز نے ایک دفعہ پھر سے تحمل سے پوچھا تھا۔ وہ کم عمر تھی، حسین تھی، ناسمجھ بھی تھی۔ وہ تو ابھی ابھی اس کی زندگی میں آیا تھا۔ اس کے دوستوں، اس کی پسند ناپسند، کسی چیز کے بارے میں بھی تو وہ جانتا نہ تھا۔ اس سے یوں اجنبیت اور اعتراض پر اتنے کے پیچھے وجہ کوئی اور تو نہیں ہے، کہیں وہ کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی؟ یہ عمر بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے جس میں انسان فینٹیسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی شاہویز کے دماغ کی بھڑکتی رگوں میں دہتا الاؤ بھڑکا۔ چیمپ کوئی نہیں ہے، سپاٹ اور لٹ مار انداز میں حیا نے شاہویز کے منہ پر ایک دفعہ پھر سے وہی جواب مارا تو شاہویز کے چہرے پر غصے کی شدید سرخی چھائی۔ شاہویز نے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل کو گھماتے ہوئے سگنل پر اتنے برے طریقے سے بریک لگائی کہ حیا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ حیا نے غصے سے لال پڑتے ہوئے شاہویز کو دیکھا جو ونڈ سکرین سے نظر آتی ٹریفک پر سنجیدگی سے نظریں جمائے ہوا تھا، مگر ماتھے پر گہرے بلوں کے ساتھ ساتھ چہرے پر غیظ و غضب بھی چھایا ہوا تھا۔ حیا نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے ہی تھے، مگر شاہویز کو غصے میں دیکھ کر وہاں سے ہوتی اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ اس نے میٹنگ میں سب کے سامنے اسے موبائل استعمال کرنے پر ڈانٹا تھا اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا وہ ہیزل کی برتھ ڈے پر اسے وش نہ کر سکی تھی۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، مگر ہٹلر نے اسے آفس سے باہر قدم نہیں نکالنے دیا تھا اور اب بھی وہ زبردستی اپنے ساتھ گھر لے جا رہا تھا، اور وہ جانتی تھی ایک دفعہ وہ گھر چلی گئی تو ہٹلر اسے دوبارہ شاویلا سے باہر قدم بھی نہیں رکھنے دے گا۔ نہ ہی برہان اور نہ ہی ہیزل کا فون مل رہا تھا۔ یقیناً وہ دونوں اس سے ناراض تھے۔ حیا نے ایک دفعہ پھر سے شاہویز کے چہرے پر نگاہ ڈالی جہاں غصے کے ساتھ غیظ و غضب بھی چھایا ہوا تھا۔ حیا لب بھیجتے ہوئے شاہویز کے غصے کو نظر انداز کرتی ایک دفعہ پھر سے برہان کو کال ملانے لگی۔ شاہویز جو اپنی اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں اضافہ ہوا تھا۔ جب یہ چیمپ کوئی نہیں ہے تو پھر کچھ گھنٹوں سے یوں پاگلوں کی طرح کسے فون ملا رہی ہوں؟ شاہویز نے دھاڑتے ہوئے حیا کے کان کے ساتھ لگے ہوئے فون کو جھپٹتے ہوئے اپنے سامنے ڈیش بورڈ پر پوری قوت سے پٹخا کے موبائل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ شاہویز کی دھاڑ پر اور موبائل کو پوری قوت سے ڈیش بورڈ پر مارنے پر لرز کر رہ گئی تھی۔ حیا نے روحان سے ہوتے اپنے موبائل کو اپنے قدموں سے اٹھاتے ہوئے دیکھا جس کی سکرین چکنا چور ہو چکی تھی۔ آئی ہیٹ یو شاہویز، آئی ہیٹ یو، حیا اپنا موبائل ڈیش بورڈ پر پوری قوت سے مارتے ہوئے چلائی۔ حیا کے الفاظ پر شاہویز کی گردن کی نیلی رگیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ اس کی نفرت، اس کے انداز و اطوار اس کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، بے تحاشا محبت کرتا تھا اس سے، اور وہ تھی اس سے یوں نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ دل و دماغ میں اسے لے کر بہت سی باتیں گردش کر رہی تھیں جو وہ سوچنا نہ چاہتا تھا، مگر اس کا رویہ اسے ایسا سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شاہویز نے شدید تیش و اشتعال میں ایک ہی جھٹکے سے گاڑی روکی۔ اس کا نفرت کا اظہار اسے آگ لگا گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ ذرا ایک دفعہ پھر سے اظہار کرنا۔ شاہویز اس کی سیٹ پر جھکتی اس کا منہ دبوچے کر آیا۔ حیا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا، مگر وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کا منہ دبوچ گیا۔ تمہاری نفرت میں جلد ختم کر دوں گا، بہت جلد تمہاری رخصتی کرواتا ہوں، پھر میری پناہوں میں دن رات نفرت کا راگ الاپتی رہنا مائی بیوٹی۔ شاہویز اس کا منہ دبوچے اس پر جھکے کر آیا۔ حیا اس کی گرفت پر سسک کر رہ گئی تھی۔ نفرت کرو یا پھر محبت، لیکن ایک بات یاد رکھنا، صرف مجھ سے کرو گی، میری ہو تم، صرف میری۔ تمہاری سوچوں تک مجھے رسائی چاہیے، یعنی تمہارے دل و دماغ میں مجھے صرف اپنا نام، اپنے وجود کی چھاپ چاہیے، سمجھی تم؟ شاہویز نے سرد انداز میں کہتے ہوئے اس کا منہ چھوڑا اور سیدھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کی۔ شاہویز نے جبڑے بیچتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ غصہ اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے الفاظ کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔
پورے راستے دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ حیا اپنے آنسو روک دی، اپنی سسکیوں تک پہ قابو پائے ہوئی تھی۔ وہ کبھی اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے آنسو وہ لب کچلتے ہوئے انہیں اپنے شفاف رخسار پر بہنے سے روکے ہوئے تھی۔ شاویز نے ایک نظر حیا کو دیکھا جو گلابی آنکھوں کے ساتھ سپاٹ انداز میں گاڑی کی ونڈ سکرین پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی۔ شاویز نے جبڑے بھینگتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی اور اس کے سامنے اپنے آنسو تک بہانا نہیں چاہتی تھی۔ شاویز کرب سے استہزائیہ مسکرایا۔ اس کا رویہ اسے کافی اذیت دے رہا تھا۔ اسے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ نزدیک رکھنا چاہتا تھا، اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر کر اسے اپنا اسیر کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتی تھی کہ اپنے آنسو تک اس کے سامنے بہا سکے۔ شاویلا آنے پر حیا غصے سے دروازے کا لاک کھولتے گاڑی سے اترتے ہوئے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ بٹ آئی لو یو مائی بیوٹی، شاویز نے زیر لب کہتے ہوئے حیا کو دیکھا جو بھاگتے ہوئے اپنی پورشن کی طرف جا رہی تھی۔ عاصم شاہ آفس جانے کے لیے شاویلا کی طویل پورشن کی طرف بڑھا۔ نظروں کا تعاقب اس ستم گر کے پورشن کی طرف تھا جو اس کے دل پر ایک ہی رات میں قیامت برپا کر چکی تھی۔ وہ کل رات ہیزل کو بے حفاظت شاویلا لے آیا تھا، مگر وہ دوبارہ اپنی اپارٹمنٹ نہیں جا سکا تھا۔ وہ اب ہیزل کے سائز سے بھی زیادہ اس کے نزدیک رہنا چاہتا تھا، اس کی پل پل کی خبر رکھنا چاہتا تھا، اور وہ شاویلا میں رہ کر ہی ممکن تھا، اور وہ ہیزل کے قریب برہان کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے وہ پہلی دفعہ اپنی انا اور ضد کو مارتے ہوئے خود ہی شاویلا میں آیا تھا، ورنہ وہ خود سے عہد کر چکا تھا وہ زندگی میں شاویلا میں دوبارہ قدم نہیں رکھے گا۔ ابھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے آفس روانہ ہونے ہی لگا تھا کہ ہیزل کی گاڑی اسے باہر نکلتے دکھائی دی۔ جازم نے جلدی سے اپنی گاڑی ہیزل کی گاڑی کے پیچھے لگائی تھی۔ دل میں پھر سے آنیوں کے چکر چلتے ہوئے شدید قسم کا طوفان برپا ہوا تھا۔ کل رات سے وہ شدید غم و غصے کا شکار تھا۔ رات وہ ہوٹل میں برہان خان زادہ کے ساتھ کیوں تھی؟ صرف اس کا دوست تھا یا دوست سے بھی بڑھ کر وہ اس کے قریب کسی بھی غیر مرد کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ اس کا کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اسی ایک سوال نے اس سے اس کا چین و سکون لوٹ لیا تھا۔ کل رات ساری رات اس نے انگاروں پہ بسر کی تھی، کانٹوں پہ لوٹتا رہا تھا۔ اب اسے اتنی صبح صبح باہر جاتے دیکھ کر دماغ میں پھڑکتی رگیں پھر سے تناؤ کا شکار ہوئی تھیں۔ یہ اس ٹائم کہاں جا رہی ہے؟ کیا کہیں اور جاب کے لیے جا رہی ہے؟ جازم شاہ نے اپنے ایک ہاتھ سے دکھتی کنپٹی کو سہلاتے ہوئے سوچا اور دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ وہ جلد از جلد اب ہیزل کو اپنی سپردگی میں اسے اپنی ملکیت میں چاہتا تھا۔ اب وہ اب ایک پل کے لیے بھی اسے لا تلقی اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہیں اور جاب کرے گی، یہ بات بھی جازم کی برداشت سے باہر تھی۔ اس پہ کسی کی نظر بھی پڑے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور وہ یوں کسی کے ابھی آفس میں کتنے ہی مردوں کے درمیان کام کرے، یہ کہاں برداشت تھا۔ کہاں جا رہی ہے یہ لڑکی؟ جازم بری طرح اپنے جھپڑے بھینچتے ہوئے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارتے ہوئے دوڑا۔ جازم کی گاڑی پچھلے آدھے گھنٹے سے ہیزل کی گاڑی کے پیچھے تھی۔ سگنل آنے پر اسے رکنا پڑا، مگر اسی دوران ہیزل کی گاڑی آگے نکل گئی۔ ہیزل کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو جازم کو اپنا دل پہلوں میں ڈوب کر ابھرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سگنل توڑتا تیزی سے اپنی گاڑی بھگا کر لے گیا، مگر ہیزل کی گاڑی کا اب کہیں بھی نام و نشان نہ تھا۔ جازم کا دماغ غصے سے معاف ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے کو سہلاتے ہوئے ہیزل کو کال ملائی، مگر دوسری طرف سے اس کا نمبر کاٹ دیا گیا تھا۔ جازم غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ جازم نے تیش کے عالم میں دوبارہ اسے کال ملائی۔ اب کی بار تو اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا گیا تھا۔ جازم کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ ہیزل کا نمبر بلاک کرنا اسے جلتے توے پر کھڑا کر گیا تھا۔ ایک دفعہ میری نکاح میں میری ملکیت میں آ جاؤ، تمہیں سانسوں کے لیے بھی میری اجازت لینی پڑے گی۔ ہیزل زمان شاہ، جازم گہری سانس لیتے ہوئے اپنے بیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کرایا۔
غصہ اشتعال کسی صورت کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی بے اتنائی، اس کی اگنورنس، اس کی لا تلقی، سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں چھائی نفرت، جو کل رات سے اسی اذیت کی انتہا پر لے جاتے ہوئے اس کے اعصاب سلب کر چکے تھے، اب تو اس کا رواں رواں سلگ کر راکھ کا ڈھیر ہو رہا تھا۔ وہ نفرت اسے تل تل قطرہ قطرہ مار رہی تھی۔ کہیں وہ برہان خان زادہ سے تو ملنے نہیں گئی؟ یہ سوچ آتے ہی جاسم کی مضبوط مردانہ ہاتھ کی گرفت سٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی۔ بھورے مردانہ ہاتھوں کی وینز بھی ظاہر ہونے لگی تھی۔ جاسم نے اپنی پاکٹ سے سگریٹ نکال کر اسے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اپنے اندر کی کھولن کو کم کرنے کی کوشش کی، جو وہ کل رات سے ڈھیروں سگریٹ پی کر مسلسل کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں برہان خان زادہ نہیں، تم اتنی آسانی سے مجھ سے جیت جاؤ یہ ناممکن ہے۔ اتنی آسانی سے اسے مجھ سے چھین لو گے، یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں اسے مر کر بھی کسی کا نہ ہونے دوں تو میری زندہ ہوتے تم اس کے قریب بھی کیسے جا سکتے ہو؟ جاسم سٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے کرایا۔ اس پر صرف میرا حق ہے، وہ سر سے پیر تک صرف جاسم شاہ کی ملکیت ہے۔ اس کی خوشی، غم، اس کی ہر سانس، ہر زخم، ہر دکھ تکلیف پر صرف جاسم شاہ کا حق ہے۔ جاسم شاہ اپنی چیزوں پر بھی کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تو پھر میرا عشق کہتے کہتے رکا تھا۔ نہیں وہ میرا عشق نہیں، میری ضد ہے، ضد ہے میری۔ جاسم حلق کے بل چلایا۔ رات اسے برہان کے ساتھ دیکھ کر اور اس کے منہ سے برہان خان کے ساتھ نکاح کا سن کر جاسم کی چوٹ کھاتی انا اب یہ بات ماننے سے انکار ہی ہو چکی تھی۔ وہ تو گوٹے گوٹے اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کا عشق اس کی رگوں میں اتر کر روح تک میں سما کر اسے اپنا اسیر بنا چکا ہے۔ بہت جلد حیصل میں تمہارے سارے حقوق اپنے نام کروا لوں گا۔ پھر مجھے تمہاری روح، تمہارے بدن، تمہارے دماغ، ہر جگہ پر صرف اور صرف اپنا نام چاہیے۔ سنا تم نے، تم صرف جاسم شاہ کی ہو۔ جاسم چلایا۔ ایک دفعہ نکاح ہو جائے پھر تمہارے جسم پر تو میں اپنی وحشی جنونیت کے ایسے داغ چھوڑوں گا، تمہاری روح بھی کانپ جائے گی، تم چاہ کر بھی میرا لمس، میرا احساس مٹا نہیں سکو گی۔ جاسم شدید غصے کے عالم میں سگریٹ لبوں سے لگائے اپنے اندر اٹھتے دھوئیں کو کم کرنے لگا۔ حیزل کہاں ہے؟ یہ سوچ کر ہی اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب آگے اسے کیا کرنا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ حیزل تو اس کی تھی، ازل سے اس کی، مگر اسے اپنے نام کرنا تھا، اپنی ملکیت بناتے ہوئے اپنی سپردگی میں لینا تھا، اور یہ صرف اور صرف شاہویز شاہ ہی کر سکتا تھا۔ جاسم نے اپنا موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھاتے ہوئے شاہویز کو کال ملائی تھی۔ عمران خان زادہ آئینے کے آگے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ آف وائٹ کاٹن جینز پر وائٹ سٹرپ لائننگ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سفید شرٹ میں اس کی سرخ و سفید رنگت چمک رہی تھی۔ تیکھے کھڑے نگوش پر ہلکی گھنی سیاہ برڈ ایسے جچ رہی تھی جیسے وہ کسی ریاست کا مغرور شہزادہ ہو، مگر اس شہزادی کی آنکھیں بالکل ماند تھیں، جیسے کسی نے ان میں سے روشنیاں نکال کر اندھیرے بھر دیے ہوں۔ آئینے کے سامنے خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے برہان خان زادہ کے ہونٹوں پر استحزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی، جو کل رات سے اس کے ہونٹوں پر بار بار ابھر کر معدوم ہو جاتی۔ اس مسکراہٹ میں ملال ہوتا، اعتبار ٹوٹنے کا کرب ہوتا، ایک دفعہ پھر سے دھوکہ کھانے کا دکھ ہوتا۔ وہ رات گھر آ کر بھی خود پر کافی دیر تک ہنستا رہا تھا۔ آخر آج پھر وہ اپنی غریبی سے مار کھا گیا تھا۔ اس کی پہلی محبت بھی تو تب تک اس کے ساتھ تھی جب تک اس کے پاس بینک بیلنس، سٹیٹس، جائیداد تھی۔ تب تک وہ صرف اس کی تھی۔ جب سب کچھ اس سے چھن گیا وہ بھی اس سے دور چلی گئی، کیونکہ اسے یاد آیا تھا وہ تو اس سے محبت کرتے ہی نہیں ہے بلکہ اس کے دوست سے کرتی ہے جس کے پاس سب کچھ تھا۔ مگر یہ کیسا درد تھا، یہ کیسی تکلیف تھی جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ ایسے دھوکے تو اسے زندگی میں ملتے رہے تھے۔ بہت سے رشتوں سے، دوستوں سے، اپنے جان سے پیارے بھائی سے، اپنی پہلی محبت
जो इसकी मनकूहा भी थी। उसे अपनी दोस्त की बाहों में देखना किसी अज़ियत से कम ना था, मगर वो दर्द, वो तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर गया था। मगर कल रात जिस तकलीफ़ की कैफियत से वो गुज़र रहा था, उसकी बर्दाश्त से बाहर था। ये दर्द उसके लिए नया था। इस दर्द से उसे आज तक आशनाई ना हुई थी, जिसमें वो तिल तिल मर रहा था। बुरहान खान ज़्यादा ने अपने दिल पर हाथ रखा, जहाँ उसे बहुत दर्द हो रहा था। क्या उसके लिए उसकी पहली मोहब्बत से बढ़कर हैसियत रखती है? बुरहान खानज़ादा की नज़रों के सामने हैज़ल का मासूम चेहरा आया तो उसे अंदाज़ा हुआ वो तो उसके लिए सारी दुनिया से बढ़कर थी, शायद सारी दुनिया ही थी। वो तो इसका इश्क उसकी जान थी, भला जान के बगैर इस जिस्म का क्या काम। फरहान ने अपनी सीवी वाली फाइल उठाकर दूर फेंक दी। यकदम वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हलक के बल चिल्लाया था। यहाँ भी उसका बस नहीं चला, उसने कमरे की एक एक चीज़ उठाकर फेंक दी। वो कैसे कर सकती है मेरे साथ ऐसा? वो मायरा जैसी नहीं है, वो तो किसी जैसी नहीं है, वो तो सबसे अलग थी। फिर क्यों उसने मुझे धोखे में रखा? ये दिल है मेरा, कोई खिलौना तो नहीं जो कोई भी आकर इससे खेल जाए। फरहान खानज़ादा ने चलाते हुए साइड टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर आईने में पूरी कुव्वत से मारा तो वो चिकना चूर हो चुका था। कैसे कर सकती हो हैसल मेरे साथ ऐसा? अगर तुम जासिम की थी तो कल मेरा प्रपोज़ल क्यों कबूल किया? क्यों कबूल की मेरी मोहब्बत? क्यों मेरा दिया हुआ तोहफ़ा कबूल किया? बुरहान खानज़ादा घुटनों के बल बैठे हुए अपनी बाल मुट्ठियों में जकड़ गया। अपना दिया हुआ तोहफ़ा याद आया था, जो जासिम शाह ने उसकी आंखों के सामने उसे टूटे कांच में तब्दील कर दिया था, जिसकी किरचियाँ उसे अपने दिल में बेबस्त होती महसूस हो रही थी। बुरहान खानज़ादा अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए ज़मीन से उठा और अपने बाल संवारते हुए अपनी सीवी से रिलेटेड फ़ाइल उठाई। आज उसे जॉब के सिलसिले में इंटरव्यू के लिए जाना था। वो अपना तमाम बैंक बैलेंस और सेविंग अय्याम को दे चुका था, जो 90 लाख से ऊपर की अमाउंट बनती थी, जिसमें से उसने काफ़ी रकम अपने दोस्तों से उधार ली थी। कर्ज भी तो चुकाना था और उसने बैंक के थ्रू छोटी सी गाड़ी भी अपने लिए ली थी, जिसकी हर महीने किस्त भी तो अदा करनी थी। वो मुसीबतों से घबराने वाला इंसान नहीं था, ना ही वो हार मानने वाला इंसान था। मगर आज वो अपने दिल में उठते इस नए किस्म के दर्द से हार रहा था, जिसकी तकलीफ से उसे अपना आप महफूज होता महसूस हो रहा था। खुद को संभालते हुए बाहर की जाने पड़ा। दरवाज़ा खोलने पर वो साकित हुआ था। वो सामने ही तो खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, कंधों पर अच्छी तरह दुपट्टा फैलाए, बालों को ढीली सी चुटिया में कैद किए हुए थी। मगर आज उसकी तीखी छोटी सी नाक सुर्ख थी, नीली यह गहरी आंखों में गुलाबीपन था, जो उसके हुस्न की ताबनाकी में मज़ीद इजाफा कर रहा था। अंदर आने का नहीं कहेंगे? हैज़ल ने भीगे लहजे में कहा। तो बुरहान खान ज़्यादा होश की दुनिया में वापस आया था। मेरा ये 10 मरले का घर तुम्हारे शायान शान नहीं है। तुम रहने वाली महलों की शहजादी और मैं ठहरा बदकिस्मत इंसान, जिसे उसका साया भी प्यार नहीं करता। आप अंदर आकर क्या करेंगे मिस हैज़ल ज़मान शाह? ओह, आपकी तो एक और पहचान भी है, वो कैसे भूल सकता हूँ मैं? बुरहान खान ज़्यादा बात करते करते इस्तहज़ाई अंदाज में हंसा था। मिलियनेर महमद यलमाज की नवासी भी तो हो। और आपके सामने खड़ा इंसान आपके काबिल नहीं है। यहाँ से ही चली जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि बुरहान खान ज़्यादा मज़ीद झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुरहान ने तंजिया अंदाज में कहते हुए अपने लब कुचले थे। उसे देखकर दिल के ज़ख्म ताज़ा हुए थे और कुछ बहुत कीमती, शायद अपना आप खोने का एहसास पड़ा था। एक ही रात में मेरे बारे में इतनी रिसर्च कर ली? हैज़ल एहतसाया मुस्कुराई थी, मगर ये मुस्कुराहट बुरहान खानज़ादा के लिए नहीं, खुद के लिए थी। करनी पड़ी, कहीं फिर से तुम्हारे जैसी भोली सूरत से धोखा ना खा जाऊं। इसलिए रात सबसे पहले घर आकर तुम्हारे बारे में कंप्लीट रिसर्च की तो मुझे पता चला तुम तो आधी तुर्की की मालिक हो। बुरहान खानज़ादा के तंज पर वो धीमा सा मुस्कुराई थी। इस मुस्कुराहट में कितना कर्ब, कितना दर्द था, वो वही जानते। आज वो अपना सबसे अच्छा दोस्त भी खो चुकी थी, जिसका प्रपोजल कल रात कबूल करते हुए अपने
अपना जीवन साथी भी चुन चुकी थी, मगर जासिम शाह की वजह से आज वो अपना सबसे सिंसियर रिश्ता खो चुकी थी, जो उसकी इज्जत खुद से बढ़कर करता था, जो इसे जासिम शाह न दे सका। कल रात जासिम शाह ने हमेशा की तरह उसे कम मायगी आहानत और सबकी का एहसास करवाया था, जिसे उसने सारी रात उसे कांटों पर घसीटा था। उसे ज़िंदगी में कभी किसी से इतनी नफरत नहीं हुई थी जितनी उसे जासिम शाह से हो रही थी। हैदर ने कर्ब से आंखें मीचते हुए अपना दर्द अपने अंदर उतारने की कोशिश की और बुरहान खानज़ादा को एक तरफ नज़र देखते हुए वापस पलटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। रुक कर करती भी क्या, मुकाबल की आंखों में उसके लिए एतबार ख़त्म हो चुका था। उन आंखों में वो इज़्ज़त ही ख़त्म हो चुकी थी जिसकी वजह से वो आज यहाँ आई थी। अब वो इज़्ज़त ही नहीं थी उसका इधर रुकने का क्या फ़ायदा। उसकी किस्मत ही ऐसी थी, उसकी ज़िंदगी में आने वाला हर रिश्ता उसकी इज्जत ही तो ना करता था। उसका वजूद उसकी अपनी माँ के लिए शर्मिंदगी का बायस था, और उसके नाना के लिए तो बिल्कुल बेज़रर कोई बेजान वजूद थी, जिसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता था। और जासिम शाह, जिसके लिए उसके दिल में कुछ मोहब्बत की नन्ही कोंपलें फूटना शुरू हुई थी, मगर वो अपने रवैये की वजह से उन्हें जड़ से काट कर ख़त्म कर गया। जब जाना ही था तो आई क्यों थी? हैदर को गाड़ी की तरफ बढ़ता देखकर बुरहान खान ज़ादा ने चिल्लाते हुए पूछा। शिद्दत गम से उसका सीना फट रहा था। वो इससे दूर जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी रूह उसके बदन से परवास हो रही है। उस एतबार के लिए आई थी, उस इज्जत के लिए आई थी जो कभी आपकी आंखों में मेरे लिए थी, मगर आज मुझे महसूस हुआ है मैंने ना सिर्फ अपना दोस्त खोया, वो इज्जत भी खो दी जो कभी आपके दिल में मेरे लिए थी। हैज़ल ने बिना रुख पलटे जवाब दिया। लहजे में शबनम धर आई थी, जिसे बुरहान खान ज़्यादा महसूस करते तरफ उठा। वो एक ही जज्ब में उस तक पहुंचा था। बुरहान खान ज़्यादा के दिल में एक जज्बा पूरी शान और शौकत से हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा। वो है मेरी मोहब्बत और तुम्हारे लिए इज्जत। ये दो चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए कभी नहीं कम नहीं हो सकती, कभी नहीं। हैज़ल ज़मान शाह, तुम किसी के भी हो जाओ, मगर बुरहान खानज़ादा के दिल में पूरी शान और शौकत के साथ पुरजमान रहोगी। बुरहान ने उसे बाजू से पकड़ते उसका रुख अपनी तरफ घुमाते हुए सुर्ख आंखों और सपाट चेहरे के साथ कहा। हैज़ल ने हिचकी लेते हुए अपनी आंखें मोड़ी। एतबार तो नहीं करते ना? हैज़ल ने हिचकी लेते हुए कहा। नहीं करता, बिल्कुल एतबार नहीं करता, क्योंकि कल रात तुम्हारे कहे हुए अल्फाज बहुत सफाक थे जो सारा एतबार मेरे दिल से नोच कर उखाड़ गए। बुरहान ने हैज़ल की नीली आंखों में अपनी डार्क ब्राउन आंखें गाड़ते हुए सर्द लहजे में कहा। मुझे एतबार लाने के लिए क्या करना होगा? हैज़ल ने सिसकी भरते हुए अपनी नीली आंखों में आई नमी पीछे धकेली धकेली थी। सच कहना होगा, बुरहान ने उसकी नीली आंखों में ठहरे पानी को बगौर देखते हुए कहा। ये नीली समुंदर से गहरी आंखें ही तो उसका सब कुछ थी। मेरे सच पे एतबार ना आया तो? हैज़ल ने मासूमियत से एक और सवाल किया। कल रात तुम्हारे झूठ पर एतबार कर बैठा, आज तुम्हारे सच पे एतबार क्यों नहीं करूँगा? मेरे लिए तुम्हारे होंठों से निकले हुए अल्फाज अहमियत रखते हैं, फिर वो चाहे वो सच पर मबनी हो या फिर झूठ पर, ये मायने नहीं रखता। बुरहान ने संजीदगी से कहा तो हैज़ल की आंखों से आंसुओं की बरसात जारी हुई थी। वो उसे अपने लफ्ज़ों से फिर से बहुत मान दे गया था जो कभी कोई दूसरा न दे सका। तो सुनी बुरहान खान सादा, जासिम शाह से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, न कभी हो सकता है, क्योंकि हैज़ल शाह को वो इज़्ज़त चाहिए जो बुरहान खान सादा करता है। फिर बुरहान खान सादा उसे झोपड़ी में भी रखे तो वो उफ़ नहीं करेगी, बल्कि हैज़ल ज़मान शाह इस झोपड़ी में ख़ुद को शहज़ादी तसव्वुर करेगी, क्योंकि वो शहज़ादा मोहब्बत के साथ साथ उसे इज़्ज़त भी देगा। हैज़ल ज़मान शाह को उस शहज़ादे से सिर्फ वही इज़्ज़त चाहिए। हैज़ल आंसू और मुस्कुराहट के साथ कहते हुए अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठते हुए चली गई। बुरहान खान सादा कितनी देर वहीं खड़ा रहा। रात उसके लफ्ज़ों ने जितनी तकलीफ़ दी थी, आज उसके लफ्ज़ों ने मरहम भी रखा था, और बुरहान खान सादा को ऐसा सुकून महसूस हुआ था जो आज तक ना मिल सका था।
برہان خان سادہ اپنی سیوی پکڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اب آگے ہر منزل، ہر دشواری اس کے لیے آسان تھی، کیونکہ اس کی زندگی اس کے ساتھ تھی۔